आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर पूरी शिद्दत से जारी व सारी है। कल भी 142 अमवात हुई, 4,500 नए केसेस आए। कल यौमी अमवात की बुलंद तरीन सतह के साथ पंजाब में 107 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में मजमूई इन्फेक्शन रेट 10% से ज़्यादा है। पंजाब और केपी में कोरोना टेस्ट का पॉजिटिव रेट 18 से 30% तक पहुँच चुका है। कोरोना फैलाव की बड़ी वजह बाजार और मार्केट्स में बैक वक्त बेशुमार लोगों का उमड़ आना है। दरअसल NCOC की सिफारिश पर मुल्क भर में 6 बजे के बाद जिस भी लॉकडाउन हो जाता है, वक्त कम और मुकाबला सख्त होने की वजह से लोगों के बाज़ारों में हुजूम लग जाते हैं। यही वजह है कि यह एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इस सूरत हाल में कौमी बदएहतियाती और हुकूमती तसाहुल की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। रमज़ान और ईद के मौके पर मुख्तसर कारोबारी औकात मुल्की मईशत के में मफाद में नहीं है, मगर ये एक मुश्किल सवाल है। अगर बिजनेस टाइमिंग ज़्यादा होगी तो कहा यह जा रहा है कि रश नहीं लगेगा। अब सूरत हाल ये है कि कराची के सदर तारिक रोड, हैदरी, जामा क्लॉथ मार्केट, लाहौर के अनारकली, लिबर्टी बाज़ार, रावलपिंडी के राजा बाज़ार, फैसलाबाद के घंटाघर चौक और पेशावर के क़िस्सा कौनी बाज़ार में दोपहर के बाद जैसे जैसे वक्त बढ़ता है लोगों का हजूम बढ़ जाता है। शाम 6 बजते ही बाज़ारों में भगदड़ का समा होता है। NCOC की जानिब से कैमरेज सिस्टम के तहत कल से इम्तहानात शुरू करने का फैसला भी शदीद तनकीद की जद में आया, जिसके बाद NCOC के खुसूसी इजलास में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कैमरेज सिस्टम समेत तमाम इम्तहानात 15 जून तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल पर और इस मुश्किल सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब असद उमर, सरबराह हैं NCOC के और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी। बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो इस वक्त बहुत बड़ा मौजू ये है कि वो जो कैमरेज सिस्टम के तहत इम्तहानात हमने कराने का फ़ैसला किया और उस पर शदीद तनकीद हो रही है, और यकीनन लगता यह है कि ख़ित्ते के दूसरे मुल्कों की तरह से हमारी तैयारी नहीं थी, कैमरेज के साथ हमने बाकायदा इंटरेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से एक क्योटिक सिचुएशन हुई है। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए। आज काबीना ने इस हवाले से और NCOC ने कुछ फ़ैसले किए हैं। अच्छा, इसके ऊपर कामरान भाई, ये ज़ाहिर है कि हमारा एक फोरम है जहाँ पे फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर और सारे प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स जो हैं वो लोग साथ बैठ के ये असेस करके फिर फैसले करते हैं कि एग्ज़ामिनेशंस के बारे में क्या करना है, और वो हेल्थ की ज़ाहिर है उसके अंदर इनपुट भी होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाता है। आज इसके दोबारा रिव्यू के लिए NCOC में मीटिंग बनाई गई, और आज ये मीटिंग मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर चेयर की। आम तौर पर मैं मीटिंग में नहीं होता, लेकिन आज मैंने ये मीटिंग ख़ुद ज़ाती तौर पर चेयर की। मैं आज भी जो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, खुसूसी तौर पे जो प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, उन सब का ख्याल ये था कि ये इम्तहान अभी कराने चाहिए, और वो कन्विंस थे कि यही सही फ़ैसला है। बहरहाल बहुत सारी डिस्कशन के बाद हमने जो आज फ़ैसला किया वो ये हुआ कि O1 और O2 O लेवल्स के जो दोनों क्लासेस हैं उनके, और जो AS के जो इम्तहान हैं वो अभी हम कैंसिल कर रहे हैं, और वो अक्टूबर नवंबर में जो इम्तहान होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में इम्तहान देंगे। और जो एडमिशन साइकिल है हमारा, बिकॉज़ ये तो पाकिस्तान में ही होंगे इनके जो एडमिशन्स हैं, तो वो एडमिशन साइकिल को एडजस्ट किया जाएगा। इसी तरीके से ये सिर्फ O लेवल्स A लेवल्स के लिए नहीं है, जो हमारे स्कूलों के भी इम्तहानात हैं वो भी आज हमने फ़ैसला किया कि कम से कम जून तक कोई इम्तहान हम नहीं करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो नज़र आ रहा है जिस तरीके से वबा का फैलाव, वो जून तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि सूरत हाल इतनी बेहतर हो जाएगी कि हम लाखों बच्चों को इम्तहान के लिए भेज सकें। अब बच गए बाकी पीछे A2 के बच्चे। A2 के तकरीबन उन्होंने कहा कि 18,000 बच्चे, 85,000 जो टोटल O लेवल्स A लेवल्स के अंदर थे, उसमें A2 के बच्चे जो हैं वो तकरीबन 18,000 हैं। उन 18,000 बच्चों में से जो कैम्ब्रिज का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड वो बताता है कि तकरीबन 90% बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में ही एडमिशन लेते हैं। तो क्योंकि हम पाकिस्तान में एडमिशन साइकिल आगे लेकर जा रहे हैं, तो उन 90% को भी अभी कोई इम्तहान देने की ज़रूरत नहीं, वो फिर अक्टूबर नवंबर में इम्तहान दे देंगे। पीछे बच गए सिर्फ हमारे को 3 से 4 हज़ार बच्चे पूरे पाकिस्तान के अंदर। उनके लिए हम सेंटर जो हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो भी बदल रहे हैं, स्कूल्स के अंदर शिफ्ट हो जाए, वो अगले हफ्ते से हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ये मसले का बहरहाल कोई हल निकला है। अब ये बताइएगा कि इस वक्त कोरोना की जो कैफियत है मुल्क के अंदर, वो 24 घंटे डे टू डे, बल्कि घंटे बाई घंटा इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और किया भी जा रहा है। NCOC
نے کہا بھی تھا، اس سے پہلے آپ نے بھی کہا، پرائم منسٹر نے کہا کہ اب بہت ہی ہمیں غور سے دیکھنا ہے. یہ فرمائیے گا کہ پچھلے 48 گھنٹوں کی کیا کیفیت رہی ہے؟ کیونکہ جو نمبرز ہم نے دیکھے ہیں بظاہر ایسا لگا کہ اتوار اور پیر کے نمبروں میں کچھ کمی آئی ہے، گو کہ یقیناً ہم اس کو کوئی بڑی کوئی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا آپ لوگوں کی ٹیک کیا ہے؟ جی، میں اگر ڈسکرائب کروں گا تو وہ اسی ہائی لیول کے اوپر سٹیبلائزڈ ہیں ہم. وہ کمی نہیں آئی ہے. کچھ آپ کو کیسز کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بہت انیشل ڈیٹا ہے، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے. لیکن جس رفتار سے وبا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر کچھ ٹھہراؤ ہمیں نظر آ رہا ہے، کچھ انیشل ہمیں ریئیکشن نظر آ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ جو ایکشنز لیے جاتے ہیں اس کا جو پورا امپیکٹ ہے وہ 5-7 دن کے بعد آتا ہے. لیکن جیسے کہ وہ سائیکل اب تو میرے خیال میں سب پاکستانی سمجھ گئے ہیں کہ پہلے کسی کو انفیکشن ہوتی ہے، پھر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو ہسپتال میں جاتا ہے. تو وہ جو سائیکل ہے، کیونکہ پچھلے عرصے سے ایک وبا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا تھا، تو ہمارے جو کرٹیکل کیئر کے اندر پیشنٹس ہیں جن کی جو آکسیجن پہ، ان کے اندر ہمیں اضافہ ابھی بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. امید ہے کہ جس طریقے سے اگر اچھے طریقے سے امپلیمنٹیشن SOPs کی ہو گئی تو آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر کمی نظر آنی شروع ہو جائے گی. لیکن ایک اور بڑا فیصلہ جو کل KP کی حکومت نے لیا تھا، باقی تو شہروں میں ابھی نہیں ہوا، لیکن مردان کو انہوں نے 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا تھا، کیونکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو اس وقت کووڈ کے پازیٹیوٹی چل رہی تھی وہ مردان میں تھی. اور جو اس علاقے سے واقف ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ مردان بالکل نوشہرہ چرسدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو خطرہ یہی تھا کہ یہ بڑے ایریا کے اندر زیادہ پھیل جائے گا، تو اس لیے 1 ہفتے کے لیے مردان کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. تو یہ تمام جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے، جیسے میں نے کہا، کہ کچھ ٹھہراؤ آیا ہے. وبا کی پھیلاؤ میں اب زیادہ تیزی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس میں کوئی کمی بھی کوئی خاص یقیناً بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وبا، اس میں کمی وغیرہ تو فی الحال کیا، یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے. مگر دوسری جانب اکانومی بھی ہے، روزگار بھی ہے، معیشت بھی ہے. عید سیزن ہے جو کہ میک اور بریک سیزن ہے بہت سارے کاروباروں کے لیے. تو سب اس میں اب جو ٹائم رکھا گیا ہے وہ 6 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے، 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے. آلریڈی فیڈ بیک یہ ہے کہ 40-50% جو ہے وہ شاپنگ میں کمی آ گئی ہے. یہ بہت مشکل ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ 6 بجے کا ٹائم نہیں ہوتا اور یہ افطار کے بعد کا ٹائم ہوتا تو لوگ شاید شاپنگ کر لیتے اور وہ نکل پاتے، اور اب تو ان کو کام پہ جانا ہوتا ہے، پھر 6 بجے بند ہونا ہوتا ہے. تو یہ ایک چند گھنٹوں کے اندر یہ شاپنگ کو کمپلیٹ کرنا ایک بڑے جم غفیر کو دعوت دینے کی بات ہوتی ہے. یہ فیصلہ جو ہے اس پہ ایک نکتہ چینی ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے کامران بھائی، اور اس کا ظاہر ہے آپ کو وزیر اعظم کو ادراک بھی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں کے اندر اس کو ذہن میں بھی رکھتے ہیں، اور وہ نظر بھی آتا ہے، اس کی عکاسی بھی ہوتی ہے ان کے فیصلوں کے اندر. اسی لیے کافی پریشر ابھی دوبارہ سے آ رہا تھا لاک ڈاؤن کا، اور اس کو ہم اسی لیے ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر وہ اقدام کرنا ہے جس سے لوگوں کا روزگار متاثر کیے بغیر، یا کم سے کم روزگار متاثر کیے بغیر ہم یہ صورتحال پر قابو پا سکیں. ٹائمنگ کی وجہ یہ بنی، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ماحول ہے، اور یہ مجھے یاد ہے، یہ آپ اور میں دونوں کراچی میں 70s کے اندر جب ہم گرو اپ کرے تھے تو اس وقت یہ ماحول ڈیولپ ہوا تھا. تو افطار کے بعد سے لے کے افطاری تک وہ تو سڑکوں پہ ہوتے ہیں لوگ. تو لوگ صرف ضروری اپنی عید کی شاپنگ کے لیے نہیں نکلتے ہیں افطار کے بعد اور سحری کے درمیان. وہ ایک سوشل، ایک کلچرل چیز ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ باہر جا کے ٹائم گزارتے ہیں. ہماری اسی لیے ہم نے کہا یہ فیصلہ جلدی کرنا چاہیے اور لوگوں کو پہلے سے بتا دینا چاہیے، تاکہ جو ان کی عید کی شاپنگ ہے جو بہت اہم ہے ہماری معیشت کے روزگار کے لیے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی روزگار جڑی ہوئی ہے اس سے، وہ جو کپڑے بکتے ہیں اور جو سارے تمام لوازمات ہوتے ہیں، تو اس کو کھلا بھی ہم رکھیں، لیکن دن کے وقت رکھیں. دن کے وقت کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں جاتا بازار، کوئی طارق روڈ یا بنس روڈ میں جا کے گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جائے گا. وہ جائے گا تو وہ اپنے ضروری کام کے لیے، اور اس نے جو عید کی خریداری کرنی ہے. تو ہماری امید یہ ہے کہ عید کی خریداری بھی اس کے ساتھ چلتی رہے گی، معیشت بھی چلتی رہے گی، روزگار بھی چلتا رہے گا لوگوں کا. لیکن جو بہت زیادہ بھیڑ، اور پچھلے چند دنوں میں بھی آپ نے دیکھا رات کو تصویریں آتی تھیں، کتنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی کو ٹائمنگ کو خیال کرتے ہوئے آفس ٹائمنگ وہ بھی بڑی کنٹروورشل تھی، اس کی بھی ریزسٹنس آئی تھی، لیکن ہم نے 2 بجے تک کہا ہے دفتر بند کر دیے جائیں
تاکہ کم سے کم لوگوں کو 4 گھنٹے تو ہوں ان کے دفتر ختم ہونے اور شاپنگ ٹائم ختم ہونے کے درمیان جس کے اندر شاپنگ کی جا سکے. چلیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یقیناً آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے اور عوام کو اس کی پابندی کرنی ہے, یہ بہرحال ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کچھ حوصلہ افزائی کہ ویکسین کے لیے لوگ اب نکل رہے ہیں, ویکسین لگوا رہے ہیں, شہروں کی صورتحال ہے. عموماً یہ بھی دیکھا ہے کہ ویکسین کی کمی نہیں ہے, مگر خیال یہی ہے کہ ویکسین وہی ہیں جو چین نے ہمیں توفتاً ہمیں دی ہیں, اور حکومت کی اپنی سکت سے جو ویکسین آنی ہے, اور کیونکہ اب یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, ویکسین لگوا رہے ہیں لوگ, تو اس وقت کتنی ہماری کیپیسٹی اور ہماری اس وقت قوت ہے ہماری ویکسین لگانے کی, ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا, اب پہلے تو اعداد و شمار بتا دوں کہ اس وقت ہماری جو ویکسین آ چکی ہے یا جو کل پہنچ رہی ہے اس کو سب اگر میں ملا لوں تو تقریباً پاکستان میں 52 لاکھ ویکسینز وفاقی حکومت منگوا چکی ہے. اس 52 لاکھ کے اندر تقریباً 37 لاکھ جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ منگوائی گئی ہے خرید کر, ہم لوگوں نے منگائی ہے, اور باقی 15 لاکھ جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ڈونیشن آئے تھے. ہمارے جو آگے جو فرم کمٹمنٹس ہم دے چکے ہیں, جو آرڈرز پلیس کر چکے ہیں مئی اور جون کے مہینے کے لیے اور اس سے کچھ آگے کے مہینوں کے لیے, تو وہ تقریباً 2.70 کروڑ ویکسین بنتی ہیں جو ہم نے خریدنے کے فرم ہم کمٹمنٹس ان کی دے چکے ہیں. تو جو فرم کمٹمنٹ دے چکے ہیں اور جو خرید چکے ہیں وہ ملا کے تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ ویکسینز بنتی ہیں, اور ڈونیشنز کی جو ہیں وہ 15 لاکھ ویکسین ہے. اس وقت صورتحال جو ہے, ہم کل سے 50 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ واک ان کر سکتے ہیں, اگر 1166 پہ رجسٹر کریں اور جو بھی آپ کا ویکسینیشن سینٹر آپ کے قریب پڑتا ہے وہاں پہ آپ جا کے اپنی ویکسین لگا سکتے ہیں. 40 سال کے جو لوگ ہیں ان کی آج سے ہم نے رجسٹریشن شروع کر دی تھی, اور مجھے ذاتی طور پہ امید یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کو بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور ان کی بھی ویکسینیشن جو ہے وہ جلد شروع ہو جائے گی. اور یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ٹرینڈ دیکھا ہے, لوگ رجسٹر زیادہ کر رہے ہیں, اور آپ کی وساطت سے میں باقی لوگوں کو بھی اپیل کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ رجسٹر کریں تاکہ جلد سے جلد جو ہے ان کو یہ حفاظتی ویکسین لگائی جا سکے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب. اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. اسی پورے ماحول میں زبردست سیاسی گہما گہمی ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں, جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. NA-249 بلدیہ کا علاقہ ہے اور نیک نیک زبردست دھواں دار مقابلہ ہے. اس میں PTI کے امیدوار کے درمیان نون لیگ کے مفتاح اسماعیل اور PSP کے چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال کے درمیان. اس کا پورا احوال آپ کو دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس پورے کورونا ماحول میں زبردست سیاسی گہما گہمی بھی ہے, اور وہ ہے کراچی میں, جہاں پر اس حلقے میں جہاں وزیر اعظم عمران خان نے 24 سال قبل PTI کے پلیٹ فارم سے اپنی زندگی کا پہلا انتخاب لڑا تھا, وہاں پر حلقہ بندیوں کے بعد آج ضمنی انتخابات ہو رہا ہے. یہ NA-249 کہلاتا ہے. یہاں جمعرات کو دھواں دھار ضمنی انتخابات ہوں گے, اور NA-249 کے اس حلقے میں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل, کراچی کے سابق میئر اور PSP کے سربراہ مصطفیٰ کمال اور PTI کے امجد آفریدی کے درمیان زبردست مقابلہ ہوگا. میدان میں پیپلز پارٹی کے قادر بندوقیل بھی شامل ہیں. پرسوں ہونے والے ضمنی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت آج رات ختم ہوگا, اور 2018 کے انتخابات میں اس حلقے سے PTI کے فیصل واوڈا نے مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف کو ایک حیرت ناک مقابلے کے بعد 700 ووٹوں سے شکست دی تھی. پچھلے مہینے وہ اس نشست سے مستعفی ہوئے اور سینیٹر منتخب ہو گئے. فیصل واوڈا کو عمران خان نے آبی وسائل کا وزیر بنایا, مگر 2.5 سال میں اس علاقے کو پانی دستیاب نہ ہوا. یہ پانی کا ہی مسئلہ ہے جو الیکشن کیمپین بھی ہے, جس میں تمام بڑے بڑے امیدوار ایک دوسرے پہ اسی مسئلے کو لے کر حملہ آور ہیں. پیپلز پارٹی ادھر 13 سال سے حکومت کر رہی ہے, صوبے میں کچھ کام نہیں کیا. نہ PTI نے کام کرا ہے, نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. سعید غنی آ کے حلقے کے باہر بیٹھ کے لوگوں کو فون کر رہا ہے. PTI کے کینڈیڈیٹ خود کہتے ہیں کہ 45 کروڑ روپے فیصل واڈا صاحب کو فنڈز ملے تھے. ایکچولی میرے خیال سے 88 کروڑ روپے ملے تھے, اس پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کے پاس بھی فنڈز تھے, MNAs کو فنڈز ہوتے ہیں, وہ نہیں کرا انہوں نے کام. وفاق سے ہمیں فنڈ ملا 40 سے 50 کروڑ کا فنڈ, اس پہ ہم نے کام کروائے. جو کینڈیڈیٹ تھے وہاں کے میاں شہباز شریف صاحب, دوبارہ انہوں نے کبھی بلدیہ کا نام تک نہ لیا, نہ ہی
कोई लीडर इनका वापस आया। इनके बल्दियाती लोकल चेयरमैन 3 से 4 इन्हीं पार्टी के थे। यहाँ का टाउन नाजिम एमकेएम का था, फिर यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एमपी है, यहाँ पर फिर मुस्लिम लीग की 4 यूनियन काउंसिल्स रही हैं, यहाँ से जो है वो पीटीआई का एमपी है। किसी एक को फिक्र हुई? सबने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा लिख कर दे दिया कि भाई इलेक्शन मुलतवी करो। अचानक जो है वो बल्दिया टाउन NA-249 में सड़कें बनने लगी हैं, पीएमटीयां रखी जाने लगी हैं, पानी की लाइनें डालने लगी हैं। अब वोट लेने के लिए जो है वो सड़कें बना रहे हो, लाइनें डाल रहे हो। इलाके में ज़िमनी इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने अपने नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद को आज बल्दिया टाउन NA-249 भेजा। वहाँ से उनकी ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ रहनुमा फैसल वावडा के सेंटर बनने के बाद खाली होने वाली कराची से कौमी असम्बली की नशिस्त NA-249 पर परसों एक बार फिर इंतखाबी दंगल सजेगा। 2018 में इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और फैसल वावडा के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ था। इस बार हल्के की आवाम की नब्ज़ किसकी जीत के इशारे दे रही है, आइए जानते हैं। 3,39,935 वोटर्स एक बार फिर कश्मकश का शिकार हैं कि किसका झंडा लहराकर उम्मीदों के पुल बांधे। अपने भी आजमा लिए, पराए भी देख लिए, तब्दीली का मजा भी चख बैठे। बल्दिया से औरंगी टाउन तक फैली कच्ची पक्की आबादियों के गरीब मकीन पिछले वादों के टूटने का दर्द ही नहीं भुला सके। फैसल वावड़ा ने वादे तो बहुत किए थे, कोई भी उसने वादा पूरा नहीं किया। फैसल वावड़ा साहब हमारे इलाके में कचरा कूड़ियों पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे थे। जब उनको यहाँ से कामयाब करा दिया गया, उसके बाद उनकी शक्ल हमको देखने को नहीं मिली। फैसल वावड़ा साहब ने कचरे के ढेर पे ये वादा किया था कि यहाँ पे सबसे पहले ये कचरा उठेगा, और आज तक वो कचरा वहीं पड़ा है और उससे कई गुना ज़्यादा हो गया है। बड़ी सियासी जमातों के बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरने से कराची के हल्के NA-249 का ज़िमनी इंतखाब भी अहमियत इख्तियार कर गया है। पिछले इंतखाबात में हल्के से जीतने वाली MKM और PTI से आवाम मायूस नजर आते हैं। टूटी सड़कें, कचरे के अंबार और मसाइल बेशुमार, लेकिन NA-249 के शहरियों का सबसे बड़ा मसला साफ पानी की फराहमी का है। अगर ये कहा जाए कि NA-249 की इंतखाबी जंग पानी पर लड़ी जाएगी तो कुछ गलत ना होगा। पानी की किल्लत बल्दिया टाउन की दुखती रग है। हर गली में फैली तारें और शोर करते जनरेटर शहरियों की इस तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। जो 20 साल से हमें पानी की बहुत तंगी है। अगर पानी है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो पानी नहीं है। पानी का यहाँ पर इतनी तकलीफ है कि लोग 2000 टैंकर खरीद रहे हैं। इस हल्के के कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पानी की लाइनें तो बिछी हैं, लेकिन पानी की बूंद तक नहीं आती। हाइड्रेंट माफिया की रोजी रोटी शहरियों की इसी परेशानी से चलती है। वादों के बदले इक्तदार व इख्तियार से नवाजने वाले अवाम इसीलिए इस बार इंतखाबी अमल से खिंचे खिंचे नजर आते हैं। बल्दिया की कैफियत आप कह सकते हैं कराची की कैफियत है। बहरहाल एक सियासी दंगल है, इसकी प्रॉस्पेक्ट्स पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक, कराची की सियासत के सबसे कोहनामश सहाफ़ी हैं जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। ये जो इस वक्त ये कैंपेन है और फिर ये कल जुमेरात को इलेक्शन होने जा रहा है बल्दिया का, क्या ये इसको हम एक सियासी टेम्परेचर नापने का एक ज़रिया भी समझ सकते हैं कि मुल्क का सियासी दर्जा हरारत क्या है, कराची का दर्जा हरारत क्या है, क्या ये रिप्रेजेंट करेगा इसका जो नतीजा होगा? शुक्रिया कामरान। देखिए, अभी आपके नुमाइंदे ने भी जो रिपोर्ट दी और इसके अलावा जो उम्मीदवारों की भी जो गुफ्तगू है, तो ये कौमी असम्बली का इलेक्शन कम और बल्दियाती इलेक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए कि कराची के इशूज़ बल्दियाती इशूज़ ज़्यादा हैं। और ये क्योंकि लोगों को गटर उबलना, पानी की लाइन, पानी ना मिलना, ये सारे इशूज़ वो हैं कि उन्हें इससे गर्ज़ नहीं है कि कौमी असम्बली का उम्मीदवार कौन है, उन्हें गर्ज़ ये है कि उनको पानी कौन दे सकता है। अगर इसको सामने रखें तो ये 2018 के मुकाबले में ये इलेक्शन बहुत दिलचस्प होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतती है तो वो ये कहेंगे कि जो शहबाज शरीफ साहब दावा कर रहे थे कि वो इलेक्शन जीते हैं वो गलत था। अगर मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतती है तो मुस्लिम लीग नून ये दावा करेगी कि देखें जी, जो हम कहते थे कि शहबाज शरीफ जीते हैं वो दुरुस्त है। जो तीसरी जमात है वो बहुत दिलचस्प होगी कि तीसरी जमात जो आई 2018 में वो तहरीक लब्बैक थी, जिन्होंने तकरीबन 24,000 वोट लिए थे। 24,000, 35,000, 36,000 ये डिफरेंस थे जो पहली 3 जमातें थी। लेकिन जो कैंपेन अगर आप देखें तो कैंपेन मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत ज़बरदस्त की है पाक सरजमीन पार्टी के, और जो इशूज़ हैं जिसकी तरफ पानी की तरफ, तो वो चूँकि साबिक़ सेक्रेटरी नाज़िम रहे हैं लिहाजा वो उस चीज़ को, लेकिन वो
2018 میں جو ان کی امیدوار تھیں انہوں نے بہت کم ووٹ لیے تھے، تو وہ کتنا جم کریں گے یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ تو پھر بڑی امپورٹنٹ پارٹی نے جو آپ نے اوپننگ جملہ کہا، آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ بلدیاتی ہے، یہ کیمپین بلدیاتی ہے، لوگوں کا مسئلہ بلدیاتی ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے تو نہ تو وہ پی ٹی آئی مسئلہ حل کر سکتی ہے، کر سکتی تو فیصل وابڈہ کر دیتے، نہ وہ مسئلہ جو ہے وہ نون لیگ کر سکتی ہے، کیونکہ نون لیگ نہ وفاقی حکومت میں ہے، نہ صوبائی حکومت میں ہے، نہ بلدیاتی حکومت میں ہے، تو اور پی ایس پی کی بھی کوئی ایسی ریپریزنٹیشن نہیں، تو یہ لوگوں کا مسئلہ تو ہے، یہ تو شاید صرف پیپلز پارٹی ہی حل کر سکتی ہے جو ان کی ضرورت ہے، اور وہ شاید اس ریس میں کہیں دور دور تک نہیں ہے۔ ہاں کامران، جو پیپلز پارٹی نے کیمپین کی ہے وہ بھی یہی کی ہے، جو انہوں نے جو کارنر میٹنگز وغیرہ کی ہیں اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وفاق آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکے گا، اگر مسئلہ حل کرے گی تو پیپلز پارٹی کرے گی، اور وہ اپنے طور پہ دعوے کر رہے ہیں۔ لیکن 2018 میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ تھی، تقریباً 7,500 ووٹ ان کو لیے تھے، ایم کیو ایم 10,500 کے ساتھ تھی۔ تو اب یہ کتنا امپروو کریں گے یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے۔ چھٹی تو ضرور کر دی ہے انہوں نے اسے اس کانسٹیٹنسی میں، لیکن رمضان ہے، گرمی ہے، اور اس کے ساتھ تو ووٹرز کو کون لے کے پولنگ اسٹیشن تک پہنچتا ہے، اور وہ جو خاص علاقہ ہے اس میں وہ بیسکلی لیبررز بہت ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 97 جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، 97 میں عمران خان کو تقریباً 2,2500 ووٹ ملے تھے۔ اعجاز شفیع جو مسلم لیگ نون کے تھے، جو جیتے تھے، ان کو اس وقت بھی 35,000 ووٹ ملے تھے۔ اور اگر ہم پچھلے مرتبہ دیکھیں شہباز شریف تو انہیں تقریباً ان کو بھی 35,000 سے کچھ زیادہ ملے تھے۔ جو تحریک انصاف ہے اس نے 2,2500 سے وہ 36,000 پہ گئی، لیکن کیا وہ اس کے بعد جس طرح 2.5 سال میں اس کی پرفارمنس رہی ہے، فیصل واڈا نے، میرا خیال ہے تحریک انصاف نے بہت بڑا رسک لیا ہے فیصل واڈا کو نے وہاں سے استعفیٰ دے کے، کیونکہ 650-700 کی لیڈ کچھ نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا یہ کیونکہ کوئی بڑے جلسے جلوس اس لحاظ سے نہیں ہوئے، کووڈ کی وجہ سے بھی کوشش کی گئی تھی الیکشن ملتوی کرانے، لیکن یہ سرویز جو ہے انکلوڈنگ گیلپ اور یہ دوسرے سرویز ہوئے ہیں، آپ کتنا اس پہ یقین رکھ رہے ہیں، کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ بہت ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ان سرویز کے مطابق نتیجہ آیا تو کیا پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی اگر الیکشن جیتتی ہے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنی سیٹ ریٹین کرے گی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی پہ 2.5 سال میں کراچی کے حوالے سے بہت کرٹیسزم رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کام نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کام نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے اندر گروپنگز بہت ہیں۔ تو اگر پی ٹی آئی جیتی تو یہ بہت بڑا اس لحاظ سے سرپرائز ہوگا کہ پی ٹی آئی کو، کیونکہ یاد رکھیں کہ بلدیاتی الیکشن بھی اسی سال ہونے ہیں اور یہ بہت ہے، لیکن جو سرپرائز پیکج ہوگا وہ 2 ہو سکتے ہیں، ایک تحریک لبیک، دوسرا مصطفیٰ کمال۔ کیا مصطفیٰ کمال جو ہے وہ اپسیٹ کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ کوشش اگر ہوئی اور ووٹر نے واقعی اس طرح نکل کے بلدیاتی ذہن بنا کے ووٹ دیا تو ان کو سرپرائز کر سکتے ہیں۔ ادروائز مجھے یہ مقابلہ آپ کے نزدیک مقابلہ پی ٹی آئی، مصطفیٰ کمال اور تحریک لبیک کے درمیان ہے؟ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، تحریک لبیک اور مصطفیٰ کمال۔ اور لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے، یہ ضرور ان کے لوگوں سے جو بات ہوئی جو کیمپین میں ہیں ان سے جو بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم کوشش بہت کر رہے ہیں اور یہی باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پانی کی پائپ لائن کوئی دے سکتا ہے، پانی کوئی دے سکتا ہے تو وہ پیپلز اور اگر ووٹ نہیں دو گے تو پانی نہیں ملے گا، تو ٹرانسپورٹ بھی نہیں ملی نا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہی کراچی اگر ووٹ نہیں دے گا، کراچی اگر ووٹ نہیں دے گا تو نہ ٹرانسپورٹ ملے گی، نہ پانی ملے گا، نہ کچرا صاف ہوگا، بھوک تو وہ ان کے خلاف کیمپین یہی ہو رہی ہے، ان کے خلاف کیمپین یہی جا رہی ہے کہ آپ نے اب تک نہیں دیا تو اب کیسے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، پرسوں فیصلہ ہو جائے گا، جمعرات کو یہ الیکشن ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ کوئی مانے نہ مانے، اس وقت پاکستان میں جہانگیر خان ترین گروپ سیاست کی ایک نئی ٹھوس حقیقت بن چکا ہے۔ یہ کم از کم 33 اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پر مشتمل ہے، جن میں 11 اراکین قومی اسمبلی، 22 ایم پی شامل ہیں۔ ان میں عثمان بزدار کے 2 صوبائی وزراء، 4 صوبائی مشیر سمیت 22 اراکین پنجاب اسمبلی شریک ہیں۔
इस एतबार से ये अब मुल्क की चौथी बड़ी सियासी क़ुव्वत है। दूसरी जानिब ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत को 7 वोटों की अक्सरियत हासिल है, जबकि पंजाब में ये अक्सरियत 16 है। यानी अगर ये कहा जाए कि जहांगीर खान ग्रुप या ये चौथी हकीकत इस जगह से हट जाए या उसकी हिमायत ना रहे, वफाक और पंजाब में इमरान खान की हुकूमत कायम नहीं रह सकती, तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा। हफ्तों की कोशिशों के बाद अब इस सिलसिले में PTI के दौरान के अंदर ये जो मसाइल पैदा हुए हैं, ये जो चपखलिश है, उसको पाटने की कोशिश की जा रही है। और अब एक आज इस सिलसिले में मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान और इन अरकान असम्बली की, जो समझते हैं कि जहांगीर खान तरीन के साथ ज़्यादती हो रही है। बताया गया कि आज की मुलाकात में जनाब जहांगीर खान तरीन के हामी इन अरकान पार्लियामेंट हैं। वज़ीर आज़म से ख़ास शिकायत का टारगेट जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब हैं, उनको रखा। उन्होंने कहा कि जहांगीर खान तरीन के साथ ज़्यादती हुई है और उसकी बुनियादी वजह शहजाद अकबर है। इस पूरी सूरत हाल में बहरहाल बीच की एक राह निकल चुकी है, जिसमें अब फैसला ये किया गया है कि बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और सीनियर रहनुमा हैं और बहुत ही सीनियर तजुर्बेकार कानूनदान है, वो इस सिलसिले में एक आज़ादाना जायज़ा लेंगे इन तमाम इल्ज़ामात का जो कि इस वक्त मौजूद हैं, और उसकी एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। और सैयद अली ज़फ़र के हवाले से जहांगीर खान तरीन ग्रुप को भी एतबार है और वज़ीर आज़म ने यकीनन ये कहा है कि ये अली ज़फ़र इस सिलसिले में एक आज़ाद रिपोर्ट बनाएँ, आज़ादाना तहक़ीक़ात करें और उन्हें इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश करें। और इसकी इत्तला जनाब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी दी। जो हमारे MNAs हैं जिनको ये शिकायत है कि एक कुछ लॉबीज़ हैं या जो उनके कुछ शख्सियात के बारे में जो उनका तासुर है कि वो जहांगीर तरीन साहब को जानबूझकर उनको मिलाइन करना चाहते हैं या उनके ख्याल में ये केसेस उस तरह से बनाए गए हैं, उस तासुर के लिए, उस हिस्से के लिए कि ये एक सियासी तौर के ऊपर कोई मोटिवेटेड केस है या सियासी तौर के ऊपर कोई मामला है, उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने, जो सेनेटर अली ज़फ़र हैं, वो हमारी पार्टी के और बहुत अहम हमारे रहनुमा भी हैं, उनको ये नामजद किया है। इस केस का वो बगौर जायज़ा लेंगे, वो एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश करेंगे और वो रिपोर्ट आने के बाद वो वज़ीर आज़म जो है उस रिपोर्ट को फिर अकॉर्डिंगली वो शेयर कर लेंगे हमारी जो पार्टी के आज के दोस्त हैं उनके साथ। लेकिन जो तहकीकात हैं या जो बाकी मामलात हैं वो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होंगे। अहम बात यह है कि इसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि PTI इस वक्त भी और इससे पहले भी अंदरूनी तौर पे तकसीम थी, और ये ख़ास तौर पे तकसीम जो है ये पंजाब में मौजूद है। और इसका बरमिला इजहार हुआ कल जब वज़ीर ख़ारजा जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपनी इन तहफ़्फ़ुज़ात का बरमिला इजहार किया और उन्होंने जहांगीर खान तरीन और उनके हामियों को इसका निशाना बनाया एक तकरीब में जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। मत आप ये तसव्वुर कीजिए कि जरा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है और डट जाएं, परवाह न करें। इज्जत अल्लाह देता है, इक़्तिदार वो देता है। किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। 22 साल की जद्दोजहद है और उस जद्दोजहद की पासदारी के लिए आपका कारकुन, आपका नजरियाती कारकुन आपके साथ है। सादा जरूर होगा, जनूबी पंजाब का तबका समझता सब कुछ है। जहांगीर तरीन के हवाले से PTI के दूसरे चोटी के रहनुमा असद उमर का कहना है कि वो PTI के अहम रहनुमा हैं और कुछ PTI अरकान असम्बली PTI के रहनुमा से मिलते हैं, तो उसमें कौन सी गैर मामूली बात है। जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। जहांगीर तरीन के साथ अगर कोई लोग मिल रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो कोई इतनी वो कोई खबर की बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एक और तहरीक इंसाफ के शख्स के साथ वो बैठे और उन्होंने मुलाकात की। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर MNAs या MPAs ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं कि जो उनकी सूरत हाल है, ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कोई सियासी पार्टी ऐसी किसी वक्त नहीं होती जिसमें ऐसी सूरत हाल ना हो। जहांगीर तरीन के साथ जो रिलेशनशिप है इमरान खान साहब की, कितना करीबी ताल्लुक भी रखते हैं, कितना उन्होंने काम किया हुआ पार्टी में, कितना सीनियर होता था, उसके बावजूद इमरान खान ने इंटरफेयर नहीं किया। ये जहांगीर तरीन साहब का और वजीर आजम का फैसला है कि वो कब मिलना चाहें या कहाँ मिलना चाहें, वरना जाहिर है इसके अंदर मुलाकात होने में क्या अर्ज हो सकता है। पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, सदर हैं PTI जनूबी पंजाब के और सीनियर सियासतदान जनाब इसहाक खाकवानी हमारे साथ मौजूद हैं। खाकवानी साहब, ये बताइएगा कि आज ये तमाम जो लोग जो जनाब जहांगीर तरीन की हिमायत में आज वज़ीर आज़म से मिले हैं,
ان کی ملاقات ہو گئی. جس امید کے ساتھ یہ گئے تھے, جو ان کا ایکسپیکٹیشنز تھیں اس ملاقات سے, وہ پوری ہوئی مجموعی طور پہ؟ کیا فیڈ بیک ملا ہے؟ جی کامران خان صاحب بڑی مہربانی. میں آج جب ہم اسلام آباد پہنچے ہیں کل, تو ہمیں معلوم تھا کہ آج منگل کو پرائم منسٹر صاحب نے سارے پارلیمنٹیرین جنہوں نے خان صاحب سے گزارش کی تھی کہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں, ان کو انہوں نے 4 بجے آج بلایا تھا. آج ہمارے ہاں پہلے جہانگیر خان صاحب کے گھر پہ ہماری ان سے پہلے ملاقات ہوئی, اور بہت سارے جو نوجوان اور MNA MPs تھے جن کو چند چیزوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا, ان کو ایک بریفنگ دی گئی کہ جی شاید آپ کے نالج میں شاید چند چیزیں جو سرکاری اور FIR کی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں ان کو بتایا گیا, تاکہ وہ وہاں جا کر پرائم منسٹر صاحب سے مخصوص قسم کی بات کر سکیں, زیادہ ان کا ٹائم ضائع نہ ہو. تو اس سلسلے میں یہ حضرات سب وہاں گئے, اور 3-3:30 بجے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بڑی خوشگوار قسم کی ان کی ملاقات ہوئی. جتنا بات بازار میں کہی جا رہی تھی کہ یہ ہوگا اور فلانے آدمی ناراض ہیں یا کوئی اس قسم کی چیز ہے, اس قسم کی کوئی وہاں پر خفت پیدا نہیں ہوئی اس پوری میٹنگ میں, جو کہ 45 منٹ 50 منٹ رہی. اور وہاں پر پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کھلے دل سے ان سے بات کی, ان کی بات کو سمجھا, اور سب حضرات نے وہاں بتایا کہ آپ کے پارٹی کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت نقصان کر رہا ہے آدمی, اور وہ اپنی اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ صرف سوائے اپنی ذات کو اجاگر کرنے کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے. وہ اپنی کارروائی دکھانا چاہتے ہیں. ان کا نام شہزاد اکبر صاحب ہے, اور وہ وہاں پر احتساب کے انچارج ہیں, اور ان کی جو تفتیش کا طریقہ ہے اور جس طریقے سے وہ تفتیش میں خود سرگرم عمل ہیں, اس کے رکاوٹ میں انصاف کے اندر وہ رکاوٹ بن رہے ہیں. اس کے بارے میں یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی, گویا کہ اب یہ ہمیں معلوم بھی ہے, اور یہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ اب یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو الزامات ہیں اور جو سیاسی یہ الزامات ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ مینوپولیٹڈ کیس ہے, مینوپولیٹڈ الزامات لگائے گئے ہیں, اور یہ کارپوریٹ ایشوز کو ایک کرمنل کیسز بنایا جا رہا ہے. اس کی اب ایک انڈیپینڈنٹ اس کو جانچیں گے سینیٹر علی ظفر صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب, اور ان پر اعتماد ہے جہانگیر ترین صاحب کو بھی, آپ لوگوں کو بھی, اور پرائم منسٹر کو بھی, اور اس کا ایک وہ پھر اپنی ایک رپورٹ دیں گے, جس کے بعد آگے کی راہ کا تعین کریں گے وزیر اعظم. جی یہ کامران صاحب, یہ ہماری طرف سے جو دوست گئے انہوں نے تجویز دی کہ یا تو ایک کمیشن بنا دیا جائے. انہوں نے وہاں پر 3 سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کا بھی کہا, اور پھر کہا کہ اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو ان سے بھی کرا لیں. تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو اگر ہم کہہ دیں بجائے کہ کسی اور 3 ججز کے اندر سے کوئی اور چیز بنائے, پہلے ان کو کہا جائے جن پہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی ایک بھرپور ان کے اوپر اعتماد ہے, اور ہمارے پاس بھی کوئی ان کے خلاف خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان بیرسٹر ہیں, اگر وہ اس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں تو ہمیں کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے, کیونکہ یہ سب چیزیں اگر دل میں کوئی کدورت یا کوئی چیز نہ ہو تو یہ بہت عام سی چیزیں ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کی چیزیں اور کرمنل چیزوں کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی اور لوگ تفتیش تبدیل کراتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں رواج ہے جہاں کوئی آدمی تفتیش سے مطمئن نہ ہو تو وہ قانونی طور پہ درخواست دے کے تفتیشیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس میں لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے نا خاک والد صاحب کے, ایک جانب تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ اس کیس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, جو انصاف کے اصول ہیں ان کو حد تک پہنچایا جائے گا, اور بتایا جا رہا ہے کہ ترین صاحب بھی نہیں کہتے کہ کیسز ختم ہو, میرٹ کی بنیاد پر ان کا, اور کوئی اس پہ بغیر بیرونی دباؤ نہ ہو ان پر فیصلہ ہو. تو یہ تو کنورجنس ہے ترین صاحب کی بھی اور عمران خان کی بھی اور ترین صاحب کے جو حامی جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی بھی,
کہ جو انصاف کی روح ہے اس کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہو جائے؟ جی کامران صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم کسی تفتیش سے بچنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنے خلاف جو کارروائی، اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو ہم اس سے بالکل اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انصاف سے تفتیش کریں اور جو ہمارے اوپر الزام ہے ہم اس کا بھرپور عدالتوں میں جا کر اپنا کیس لڑیں گے۔ ہمیں اس کے اندر عمران خان صاحب کی عزت، پارٹی کا وقار اور پارٹی کے اندر جتنے ہمارے رہنمائی اصول تھے جس کی بنیاد پر تحریک انصاف بنی تھی، ہم اس کے کاربند ہیں۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی وہ کیا جائے، کوئی بہت ہمارے ساتھ مہربانی کر کے ہمیں بچایا جائے اور ہمیں اس قسم کی کوئی رعایت دی جائے جس کے ہم مستحق نہ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ کام کیا جائے اور یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں خاکوانی صاحب، آپ یہ ان 33 پارلیمنٹیرینز کے بہاف پر اور جہانگیر ترین صاحب کے بہاف پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اس میں کوئی فیور نہیں چاہیے؟ نو، بالکل نہیں سر، یہی آج فیصلہ ہوا، پہلی میٹنگ میں بھی ہوا، جب لاہور میں ہماری ملاقاتیں ہوئیں کئی دفعہ وہاں پر بھی، اور ہم نے میڈیا میں اور کئی جگہوں پر یہ اپنی سب گزارش کی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں کوئی آپ سے فیور مانگ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کی بنیاد پر جو ہمارا نعرہ ہے وہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہمارے ساتھ وہ بالکل کھلے عام بیٹھ کر ہمارے کاغذات دیکھ لے، ہماری چیزیں دیکھ لے۔ اور عمران خان صاحب تو جہانگیر کو پچھلے 10 سال سے جانتے ہیں، اس سے بھی پہلے کا، اور ہر دفعہ وہ کہتے تھے کہ اس جیسا صاف ستھرا بزنس مین کوئی نہیں ہے جو پورا ٹیکس دیتا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والوں میں سے یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ تھے۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس ایک ہمارا ہتھیار ہے، ہمارا اس میں حسن ہے کہ یہ ہمارے بھائی اتنے اچھے کہ ہمارے لیے عزت کے باعث ہیں، اور آج کھڑے ہو کر چند حضرات مل کے اپنی ناراضگی کے وجہ سے یا کسی بدگمانی کی وجہ سے اگر یہ کام کریں تو اس میں ہمارا، عمران خان صاحب کا اور پارٹی کا نقصان ہوگا، اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اتنی تگ و دو کے بعد ہم یہاں پر آ کر اس قسم کی بات کریں۔ آپ نے ابھی ایک کلپ دکھایا، ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ایک سینئر رہنما نے کھڑے ہو کر ملتان میں ایک تقریب میں ایسی باتیں کی جو کہ پارٹی کو جوڑنے والی نہیں تھی، بلکہ پارٹی کو ایک دوسرے سے دور کرنے، اور پہلے ہماری ایک تعداد کم ہے اور وہ ہمارے مخالفین کی پوری جماعتیں بن کے ایک بڑے بڑے گروپ بن گئے تھے، آج ان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنی ذاتی خواہش کو آگے کر کے پارٹی کے کو مد نظر نہ کرتے ہوئے ہمارا پارٹی کا اور عمران خان کا نقصان کریں، یہ بہت زیادتی کی اور انہوں نے اور پورے جلسے میں کیا جو ہمارا ایک مذاق بن گیا ہے پورے میڈیا میں ہمارے خلاف۔ بہت بہت شکریہ جناب اسحاق خان خاکوانی ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں پی ٹی آئی کے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کئی مہینوں کے بعد یہ تاثر آج ٹوٹ گیا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، کیونکہ آج نیب نے ایک اور ریفرنس فائل کر دیا ہے جعلی بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس میں، اور ریفرنس فائل ہوا ہے جناب آصف علی زرداری کے خلاف، جو کہ ان کے خلاف 5واں ریفرنس ہے۔ الزام ہے 8 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے، رشوت کی رقم انہوں نے مبینہ طور پہ جعلی بینک اکاؤنٹس میں جمع کرائی، اپنا ایک فرنٹ مین ذاتی ملازم کو استعمال کیا اور اس سے کراچی کے اپنے بلاول ہاؤس کے اطراف میں جائیدادیں خریدیں۔ بہت سنگین الزامات ہیں، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ میں اس تاثر نے دم توڑ دیا کہ دراصل مقتدر حلقوں اور پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری کے درمیان کوئی معاملات ہیں جس کی وجہ سے، اور یہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہیں، کہ شاید احتساب کا عمل، ان کے خلاف جو کارروائی ہے یا ان سے منسلک معاملات کے حوالے سے جو کارروائی ہے وہ رک گئی ہے۔ آج اس تاثر نے دم توڑ دیا جب جناب آصف علی زرداری کے خلاف نیب نے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 8 ارب روپے سے زائد کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ایک نیا ریفرنس دائر کر دیا۔ یہ ان کے خلاف براہ راست 5واں ریفرنس ہے۔ نیب نے الزام لگایا کہ رشوت اور کک بیک کی رقوم جعلی بینک اکاؤنٹ سے وصول کی گئی اور اس رقم سے کراچی میں بلاول ہاؤس کے اطراف میں آصف زرداری کے لیے مبینہ طور پہ قیمتی جائیداد خریدی گئی۔ رقم کی ٹرانزیکشن آصف علی زرداری کے ذاتی اسٹینوگرافر مشتاق احمد کے سمٹ بینک اکاؤنٹس میں ہوئی۔
نیب کے الزامات میں شامل ہے کہ 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے ریفرنس کے مطابق جناب آصف علی زرداری نے اپنے نام پر کلفٹن کراچی میں گھر خریدا اور ایوان صدر کا اسٹینوگرافر مشتاق احمد ہی آصف زرداری کا بے نامی دار تھا جو تمام مشکوک ٹرانزیکشنز اور رقوم کی ہیر پھیر کرتا تھا۔ نیب نے آج باقاعدہ الزام لگایا کہ جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل پر کل 43 مقدمات تشکیل دیے ہیں، 13 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 5 ریفرنسز میں آصف علی زرداری براہ راست ملزم نامزد کیے گئے ہیں۔ پہلا ریفرنس پارک لین پراپرٹیز کیس میں قومی خزانے کو 4 ارب روپے سے گھپلوں سے متعلق ہے۔ دوسرا ریفرنس ہریش اینڈ کمپنی کیس ٹھٹا میں 1 ارب روپے کے فرضی ٹھیکوں سے متعلق ہے۔ تیسرا ریفرنس جعلی بینک اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کے لیے 14 ارب روپے کی ہیر پھیر کا ہے، اور چوتھا ریفرنس توشہ خانہ کیس میں تحائف سے ملنے والی قیمتی گاڑیاں ہتھیانے سے متعلق ہے۔ آج دائر ہونے والا 5واں ریفرنس ان میں رشوت کی رقم سے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے قیمتی جائیدادیں خریدنے اور 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کے ذریعے مالی فائدے لینے کا ہے۔ ریفرنس نے نیب میں کہا ہے کہ آصف زرداری کلفٹن کراچی میں خود گھر کی خریداری کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ آصف زرداری کو سوال نامہ دیا گیا جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اسٹینوگرافر مشتاق کو شامل تفتیش کرنے کی کوشش کی اور وہ انگلینڈ فرار ہو گیا۔ نیب تحقیقات کے مطابق مشتاق نے سابق صدر کے ساتھ 104 غیر ملکی دورے کیے۔ اطلاعات کے مطابق ملزم مشتاق کو سینیٹر رخسانہ بنگش کے کہنے پر ایوان صدر میں اسٹینوگرافر رکھا گیا تھا۔ آصف زرداری کے دور صدارت میں مشتاق 2009 سے 2013 تک ایوان صدر میں سرکاری ملازم رہا۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ مشتاق احمد ماڈل ایان علی کی گرفتاری کے وقت ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ میں بات کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا 5واں ریفرنس ہے براہ راست ہے جو کہ فائل ہو گیا ہے آصف علی زرداری صاحب پر، اور یہ 13واں ریفرنس ہے جعلی بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے۔ آج کے ریفرنس کی اہمیت اور خاصیت کیا ہے؟ اس میں بہت سارے ملزمان نہیں ہیں، اور اس میں مرکزی ملزم جو ہے وہ مشتاق احمد کو رکھا ہے، دوسرے ملزمان پلی بارگن کر چکے ہیں، اور پھر سارا فوکس جو ہے وہ زرداری صاحب پر ہے۔ بالکل کامران صاحب، جعلی بینک اکاؤنٹس میں اس سے پہلے تو زیادہ ملزمان آتے تھے، لیکن یہ واحد ریفرنس ہے جس میں 2 ملزمان ہیں، اور پہلے ملزم آصف علی زرداری خود ہیں اور دوسرے مشتاق احمد ہیں۔ یہ بڑا سمپل سا ریفرنس ہے کامران صاحب، یہ 2+2 4 کا ریفرنس ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کے جو مبینہ فرنٹ مین ہیں اور مشتاق احمد وہ ان کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں۔ یہ نیب نے اپنے ڈاکومنٹس میں ثابت کر لیا ہے، کیونکہ وہ ان کو باقاعدہ طور پر اپوائنٹ کیا گیا جب وہ ایوان صدر میں تھے، آصف علی زرداری جب صدر تھے، اور وہاں پر ان کے ساتھ وہ تمام جو ان کے قریبی جتنی بھی ٹریولنگ ہوتی تھی اس میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، بہت قریبی آدمی تھے۔ ان کا ایک بڑی کمپنی کے ساتھ اکاؤنٹ جوائنٹ اکاؤنٹ بنا دیا گیا، اور اس اکاؤنٹ میں 8 ارب 30 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اسی اکاؤنٹ سے آصف علی زرداری کے اپنے نام کے اوپر گھر خریدا گیا کلفٹن میں، F32 بلاک 4 کلفٹن میں، اور وہ 1600 اسکوائر یارڈ کا گھر ہے، اور اس کی مالیت جو آصف علی زرداری صاحب نے جب وہ ٹرانزیکشن کی تو اس میں انہوں نے شو کیا کہ وہ 5 کروڑ کا انہوں نے خریدا اور کیش میں خریدا، لیکن نیب نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ 15 کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا، انڈر ویلیو اس کو شو کیا گیا آصف علی زرداری کی طرف سے، اور آصف زرداری نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں، اپنے الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس میں، ہر جگہ پر اس کو ڈسکلوز کیا ہے۔ لہٰذا یہ براہ راست ایک ثبوت ہے آصف علی زرداری نے انلیگل مینز کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے جو رقوم حاصل کرنے کے بعد جو اثاثہ بنایا وہ ان کے اپنے نام کے اوپر ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ نیب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو رقوم تھی جو مشتاق احمد نے اس مشکوک ٹرانزیکشن کے ذریعے حاصل کی، وہی رقوم 14 مختلف جو چیکس ہیں ان کے ذریعے یہ گھر خریدا گیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے یہ ہے، جی فرمائیے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کامران صاحب کہ جس شخص سے یہ گھر خریدا گیا وہ خود بطور گواہ اس ریفرنس میں شامل ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ اس نے یہ گھر جو ہے وہ 5 کروڑ میں نہیں بیچا بلکہ 15 کروڑ میں ہی خریدا گیا تھا، اور جو مشتاق احمد کے اکاؤنٹ سے ملنے والے چیکس ہیں اسی کے ذریعے اس کو ادائیگی ہوئی تھی۔ لہٰذا آصف علی زرداری کا وہ کلیم کہ انہوں نے 5 کروڑ میں یہ گھر خریدا تھا وہ بھی مسترد کر دیا گیا ہے، اور اس میں گواہ بھی سامنے آ چکا ہے جس نے یہ گھر بیچا تھا آصف علی زرداری کو۔ یہ ہے کہ آج یہ نیب کے ذرا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو مشتاق ہے یہ جیسے ہی یہ کیس کی تحقیقات شروع ہوئی یہ فرار ہو گیا، اور یہ شاید اب یورپ میں یا انگلینڈ میں یا کسی جگہ پر ہے۔
بالکل کامران صاحب، سب سے اہم اور مشکوک کردار اس فیک بینک اکاؤنٹس میں وہ مشتاق احمد کا ہی تھا. ایک لو پیڈ آدمی تھا اور ایک سرکاری ملازمت پہ وہ اپوائنٹ کیا گیا اور اس کے بعد اچانک ہی اس کا ایک بڑی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ بن گیا. اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں 8 ارب 30 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی اور پھر وہی رقم جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ان کو فیک بینک اکاؤنٹس میں گھمایا گیا اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تھا وہ آصف علی زرداری کے اپنے نام کے اوپر 15 کروڑ کی ادائیگی سے گھر خریدا گیا. لہٰذا یہ مشتاق احمد بہت اہم کردار تھا. نیب نے اس کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی. یہ بتائیے کہ ابھی یہ تو 13 کل ریفرنسز ہیں اسی جعلی بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ میں. زرداری صاحب پہ 5 ریفرنسز ہیں. ان کے مقدمات باقاعدہ چل رہے ہیں اور زرداری صاحب پر ایک ان کو بلینکٹ ایگزمپشن ہے, وہ عدالت میں ان کو پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سپٹمبر پچھلے سال سے تو وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے, تو اس کی ایگزمپشن ملی ہوئی ہے انہیں یا کیا ہے؟ کامران صاحب, جب ٹرائل شروع ہوتا ہے, ریفرنسز فائل ہوتے ہیں تو پہلی حاضری ملزم کو بنانا ضروری ہے اور وہ آصف علی زرداری صاحب آتے رہے ان حاضریوں پہ. اس کے بعد کووڈ آ گیا, کرونا آ گیا اور کرونا کے علاوہ آصف علی زرداری کو فرد جرم کے لیے بلایا گیا. آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد ہوئی اور اس کے بعد ٹرائل میں کیونکہ گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں, گواہ پر جرا ہوتی ہے, وہ ایک لینتھی پروسیجر ہے. لہٰذا عدالت نے اس حیثل سے بچنے کے لیے کہ وہاں پر کیونکہ سیاسی وہاں پر ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں جو پولیٹیکل شخصیات ہیں, لہٰذا انہوں نے آصف علی زرداری کو ہر سماعت پر آصف زرداری کی طرف سے ایک حاضری سے کی درخواست آتی ہے جس میں وہ بیماری کا بتاتے ہیں اور کرونا کا بتاتے ہیں, جس کے بعد انہیں ہر سماعت پر حاضری سے استثناء دے دیا جاتا ہے. لہٰذا آصف علی زرداری کے نمائندے ان کے پلیڈر پیش ہوتے ہیں جس کے بعد اس مقدمات کے ٹرائلز جاری ہیں. نیب آفیشل جو کہ ان چیزوں پہ کر رہے ہیں اور یہ بڑا ہے کہ آج نیا ریفرنس فائل ہوا ہے. مزید جو یہ 43 انویسٹیگیشنز ہیں یہ فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ میں, ان کی پروگریس کیسے چل رہی ہے؟ 13 ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں, سپریم کورٹ کی اس پہ مانیٹرنگ ہے, سپریم کورٹ کے احکامات پر ہو رہے ہیں. فیوچر میں مزید کیا ہونا ہے؟ کیا یہ زرداری صاحب کے خلاف آخری ریفرنس تھا, یہ 5واں ریفرنس ہے, اور 13 ریفرنسز میں مزید کتنے ریفرنسز آ رہے ہیں جس کے مین کردار تو اے جی مجید وغیرہ ہیں؟ ایگزیکٹلی کامران صاحب, ان تمام جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے 43 مقدمات ہیں ان میں تمام میں اہم کردار جو ہے وہ اومنی گروپ اور عبدالغنی مجید اور انور مجید کا ہے. آصف علی زرداری کا 8 کیسز میں نام سامنے آیا تھا اور ان 8 میں سے 5 ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں. مزید 3 ریفرنسز فائل ہوں گے آصف علی زرداری کے خلاف, یہ نیب ذرائع بتاتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اہم شخصیات مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے, شرجیل انعام میمن کے خلاف ریفرنس فائل ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو سلیم مانڈوی والا ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اس میں مزید 15 سے 20 ریفرنسز نئے جو آنے والے ہیں. یہ نیب حکام بتا رہے ہیں کہ مزید اس میں 15 سے 20 ریفرنسز جو ہیں وہ اسی سال 2021 میں دائر کر دیے جائیں گے, کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اس میں بہت سے جو اہم کردار ہیں, کچھ بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں, کچھ جو ہے وہ انہوں نے پلی بارگن کر لی ہے. لہٰذا اس میں تمام چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے بعد اس میں جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ان کو جوڑنے کے بعد نیب نے اب تک 13 ریفرنسز فائل کر دیے ہیں. مزید ریفرنسز اسی سال میں دائر کر دیے جائیں گے, کیونکہ نیب حکام کے مطابق اس میں بہت طویل جو ہے وہ محنت درکار ہے اور بہت سے کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں. کامران صاحب, ہزاروں بینک اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہیں اور ایسی رقم کو گھمایا گیا کہ ان کی ٹریسیبل نہیں ہے. بہت سی رقم ایسی ہیں کہ ان کو اتنا گھمایا گیا. مگر یہ انویسٹیگیشن جاری ہے. اب بھی جو نیب کی ٹیمیں, جو مخصوص ٹیمیں اس پہ کام کرتی تھیں اور ان کو دوسرے اداروں کی بھی سپورٹ رہتی تھی, تو یہ تمام کارروائی جاری ہے. بالکل, تمام جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ جاری ہیں. اس وقت بھی جعلی بینک اکاؤنٹس کے جو کیسز ہیں ان کی نیب اولڈ ہیڈ کوارٹرز میں ایک اسپیشل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہیں, جو تمام جو متعلقہ ادارے ہیں, جس میں سندھ کے جو ادارے ہیں, جس میں سندھ کے مختلف منسٹریز ہیں, ان سے ریکارڈ حاصل کیا گیا, اور اس کے علاوہ SECP سے بھی, اور تمام جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان سے متعلق بھی تفتیش جاری ہے, پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے جو ملزمان گرفتار ہوتے ہیں, کچھ تو اس میں پلی بارگن کر لیتے ہیں, کچھ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں. اور یہ جو آصف علی زرداری کے خلاف 5واں ریفرنس ہے, اس میں بھی ایک ملزم پہلے ہی پلی بارگن کر چکے ہیں. لہٰذا اس میں آصف علی زرداری کے خلاف نیب حکام کے مطابق ٹھوس شواہد موجود ہیں اور اس میں صرف 2 ملزمان کو رکھا گیا ہے. ایک جو ہے وہ ایبسکونڈر ہیں, آصف علی زرداری کو خود ہی پیش ہونا پڑے گا, اور اس کیس میں بھی جلد جو ہے وہ مقدمے کا ٹرائل ختم ہونے کا امکان ہے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ کوئی لینتھی پروسیجر نہیں ہوگا, کیونکہ آصف علی زرداری کے خلاف دیگر جو ریفرنسز ہیں اس میں شریک ملزمان زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن اس ریفرنس میں صرف آصف علی زرداری اکیلے ہی پیش ہوں گے اور انہیں ہی اس مقدمے کے ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا. مشتاق احمد فرار ہیں, لہٰذا یہ مقدمہ بہت تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے. بہت شکریہ. عابر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ایک اور بہت اہم مقدمہ اور بہت اہم سیاسی شخصیات. اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ اس کی سماعت ہوگی اور اس کے مرکزی کردار ہیں جناب نواز شریف, محترمہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر.
ان کی ضمانتیں اور ان کے حوالے سے جو مقدمات ان کو سزائیں ہوئی تھی، نیب نے ان کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ نیب کہتی ہے کہ ان کی ضمانتیں کینسل کی جائیں۔ جناب نواز شریف اشتہاری ہو چکے ہیں، مفرور ہیں، اس حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے۔ جو سزائیں جن کیس میں ان کو مل چکی ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اہم کیس ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہوگی، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے، نیب نے آج 5واں ریفرنس فائل کیا ہے جناب آصف علی زرداری کے خلاف، اور یہ بہت اہم پیش رفت ہے۔ آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کل جس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت اہم سماعت ہوگی، اس کا تعلق ایک اور بڑی امپورٹنٹ اپوزیشن پرسنالٹیز سے ہے، یعنی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کی نیب کیسز میں ضمانتوں سے متعلق کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت شروع ہو رہی ہے۔ نیب نے متفرد درخواستوں میں استدعا کی ہے کہ پیناما ریفرنسز میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج کر دی جائیں، ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطلی ختم کی جائے۔ نیب کی اپیل ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی 7 سالہ قید کی سزا بڑھا کر 14 سال کر دی جائے، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت ختم کر کے سزا کا تعین کیا جائے۔ ان درخواستوں میں نیب نے توجہ دلائی ہے کہ نواز شریف نے ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی ضمانت کا غلط استعمال کیا۔ العزیزیہ اور توشہ خانہ ریفرنس میں وہ اشتہاری ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی اس ریفرنس میں ضمانت منسوخ کر دی جائے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ کل 6 اپیلوں اور 1 ریٹ پٹیشن کی سماعت کرے گا۔ ان درخواستوں میں 4 اپیلیں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپنی سزاؤں کے خلاف ہیں، جبکہ 2 اپیلیں اور 1 ریٹ پٹیشن نیب کی جانب سے نواز شریف فیملی کو عدالتی ریلیف کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی تمام متفرق درخواستوں کی بالترتیب سماعت کریں گے۔ احتساب عدالت نمبر 1 کے جج محمد بشیر نے 5 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو قید اور جرمانوں کی سزا سنائی تھی۔ نواز شریف کو 10 سال، مریم نواز کو 7 سال اور کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 19 ستمبر 2018 کو نواز شریف کی ضمانت منظور کر کے سزا معطل کر دی تھی، جبکہ جنوری 2019 سے مریم نواز بھی ضمانت پر رہا ہے۔ دوسری جانب احتساب عدالت نمبر 2 کے برطرف مرحوم جج ارشد ملک نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید، $2.5 کروڑ اور 1.5 ارب روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا تھا۔ مجموعی طور پر نواز شریف فلیگ شپ ریفرنس میں بری ہو چکے ہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی سزا ستمبر 2018 سے معطل ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو اکتوبر 2019 میں 8 ہفتوں کی طبی بنیاد پر ضمانت ملی تھی، جس کے بعد 17 مہینوں سے وہ لندن میں علاج کے لیے مقیم ہیں۔ چودھری شوگر ملز کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے نواز شریف کو غیر مشروط ضمانت پر رہائی مل چکی ہے۔ لاہور اراضی اسکینڈل میں نواز شریف مفرور اشتہاری ہو چکے ہیں، جبکہ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی اور بینک اکاؤنٹ سے رقوم ضبط کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ بظاہر کرپشن کے 4 کیسز میں مفرور اشتہاری کنفرم ہونے کے بعد نواز شریف کے لیے اپنی سزاؤں کے خلاف عدالتی جنگ تقریباً ناممکن ہے۔ نواز شریف کی سزا معطلی اور طبی ضمانت غیر مؤثر ہونے کا بھی امکان ہے، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت بھی ان کے موجودہ اسٹیٹس اور نیب کی اپیل کی وجہ سے بدل سکتی ہے۔ مگر بہرحال یہ بہت اہم سماعت ہے، بہت اہم مقدمہ ہے کل جس کا آغاز ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان، سابق اٹارنی جنرل پاکستان جناب عرفان قادر۔ بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب۔ یہ اہم مقدمات ہیں، نیب چاہتی ہے کہ تمام ان معاملات میں ضمانتیں ختم ہوں، ملزمان کیونکہ جس میں جو ان کے مرکزی الزامات ہیں جو نواز شریف صاحب پہ، اور وہ کیونکہ اشتہاری ہو چکے ہیں، مفرور ہو چکے ہیں، ڈکلیئرڈ ہو چکے ہیں، اس لیے یہ تمام ضمانتیں کینسل کی جائیں اور بلکہ ان کی سزاؤں میں بھی اضافہ کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مفرور ہیں اور اشتہاری ہیں۔ بہت اہم مقدمات ہیں جن کا کل آغاز ہونا ہے اور بڑا اس کے امپلیکیشن ہے نون لیگ کی لیڈرشپ پہ۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت ساری متفرق درخواستیں جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو گئی ہیں دونوں طرف سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مین کیسز ہیں وہ 3 اپیلز ہیں جو کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہیں، اور وہ تینوں اپیلیں جو کہ جس کا ذکر آپ نے کیا، فلیگ شپ ریفرنس، ایون فیلڈ اور العزیزیہ، وہ تینوں کی فائلز مکمل ہیں، سارا ریکارڈ کورٹ کے سامنے ہے۔ کورٹ کو چاہیے کہ ان تینوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں اپنا فیصلہ جو ہے جلد از جلد صادر کریں اور پہلے ان کو سنیں، کیونکہ اگر وہ پینڈنگ رہے گی، ان کو نہیں سنیں گے
اور پھر یہ ساتھ ساتھ وہ پکڑ دھکڑ کی چیزیں بھی ہونی شروع ہوں گی اور باہر درخواستیں یا ریکویسٹیں بھی جائیں گی اگر انٹرپول کو استعمال کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. تو وہ تمام جو پروسیس ہے اس کی لیجٹمیسی تب تک اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک کہ اپیلوں کا فیصلہ ون وے اور دی ادر ہو نہیں جاتا. تو اس وقت ضروری ہے کہ اپیلوں کا فیصلہ ہو. اس میں 2-3 بڑے اہم چیزیں ہیں کورٹ کے دیکھنے کی. ایک تو یہ ہے کہ اس العزیزیہ ریفرنس اور خاص طور پہ یہ العزیزیہ جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا تھا, اس میں جو ارشد ملک صاحب ہیں ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ اس وقت وہ فوت ہو گئے ہیں, لیکن ان کے بارے میں بہت ساری کنٹروورسی جو تھی وہ سامنے آئی, جس سے کہ ساری چیز جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی پھر ڈاؤٹس کریٹ ہو جاتے ہیں اس فیصلے میں. اور اگر اس فیصلے میں اگر آپ ڈاؤٹ فل قرار دیتے ہیں اس فیصلے کو العزیزیہ کا, تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ تو ایکیوز کو جائے گا, اور فلیگ شپ میں تو ایکوٹ ہو ہی چکے ہیں آلریڈی, تو پھر ایک ریفرنس رہ جائے گا. اور یہ جو 3 ریفرنسز ہیں یہ ایسٹس بیونڈ نون سورس کے کیسز میں ہیں, اور ایسٹ بیونڈ نون سورس جو ہیں یہ جو لا ہے وہ پلورل میں لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بیونڈ یور نون سورسز آف انکم ایک ایسٹ ہو, 2 ایسٹس ہوں, 3 ہوں یا 500 ہوں یا 300 ہوں, اس پہ ایک افینس کانسٹیچیوٹ ہوگا, ایک ریفرنس فائل ہو سکتا ہے. یہ ایک غلطی تھی جو سپریم کورٹ نے اس وقت کی, اور انہوں نے چیئرمین نیب کو ڈائریکشن دے دی کہ آپ 3 ریفرنسز فائل کر دیں, اور چنانچہ 3 ریفرنسز فائل ہو گئے. کیونکہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 13 اس کو ملا کے پڑھیں, سیکشن 9 جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا, تو اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 13 کہتا ہے کہ no one shall be punished for more than once, punished or prosecuted more than once for the same offense. تو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ, اور یہ ایک افینس ہے کیونکہ جو افینس ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں وہ پلورل میں ہے, ایسٹس لکھا ہوا ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں عرفان قادری صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ توجہ نہ دے, اس پہ غور نہ کرے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ توجہ نہ دے, اس پہ غور نہ کرے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی بیل جمپ کی ہے, انہوں نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے وہ اشتہاری یا مفرور قرار پائے ہیں. اس طرف فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ غور نہ کرے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہ کرے, اس وقت لیجٹمیسی اسٹیبلش کرے. اور اگر وہ نہیں اس پہ غور کر کے اور اس کو باقاعدہ اس پہ کاگنیزنس نہ لے کے, اگر وہ لے گی تو لیجٹمیسی وہ ایکسرسائز نہیں ہوگی. مطلب اگر جمپ کی ہے بیل, سوال ہے آپ کا, بالکل یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. لیجٹمیسی اس لیے اسٹیبلش نہیں ہوگی کہ اگر آپ ان کو یہاں پہ پکڑ دھکڑ کر کے لانا چاہتے ہیں, تو اس سے ایک چیز یہاں ہوتی ہے کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے ایکوٹل کی طرف نہیں جائے گی بلکہ وہ ان کی کنوکشن کی طرف جائے گی. اور اس طرح کی اپیلوں میں جب بھی فیصلہ ہوتا ہے آخر تک نہیں پتہ ہوتا کورٹ کا کہ اس نے ایکوٹ کرنا ہے یا کنوکٹ کرنا ہے. لیکن اگر پہلے سے فیصلہ جو ہے نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر وہ کورٹ کا ایک باعث سامنے آ جاتا ہے, اور اس سے لیکن عرفان قادر صاحب یہ بتائیے کہ کورٹ کے نزدیک کیا اس سے زیادہ کوئی اہمیت ہے کہ ملزم کورٹ سے جو کمٹمنٹ کرے, یا ملزم کا جو کورٹ کے ساتھ وعدہ ہے یا جو اس کی پابندیاں ہیں وہ اس کو بالائے طاق رکھ دے اور اس کو کمپلیٹلی فلاؤٹ کر دے, تو کورٹ کیسے اس کو اگنور کر سکتی ہے چاہے وقتی طور پہ؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ جاتی ہے کہ اس کی جو کنوکشنز ہیں وہ غلط ہوئی ہیں اور ہم پہلے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں, تو پھر یہ چیز جو ہے یہ بے معنی ہو جاتی ہے کہ وہ تو پھر تو کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ وہ ٹھیک ہی بھاگے ہوئے تھے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ کورٹ کو یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہیے کہ اس کا فیصلہ کس طرف ہے. لہٰذا اس وقت پکڑ دکڑ میں اگر لگ گیا تو پکڑ دکڑ تو پاکستان میں باہر سے تو آپ کبھی کسی کو پکڑ کے لا نہیں سکے, کم از کم میری ہوش میں تو کبھی کسی کو پکڑ کے باہر سے نہیں لا سکے. تو پھر یہ اپیلیں جو ہے آپ کا مطلب ہے کمران خان صاحب کے کورٹ جو اگلے 10 سال ڈیسائیڈ ہی نہ کرے؟ نہیں, وہ اپیلیں اپنی جگہ ہیں, مگر یہ جو معاملہ ہے کہ نیب کی جو درخواستیں ہیں کہ یہ اہم ملزم ہیں, آپ نے ان کو کنسیشن دیا, آپ سے انہوں نے وعدہ کیا, یہ باہر چلے گئے, اس کے علاوہ اسی کے پس منظر میں پیور طبی بنیادوں پر آپ نے یہ سارے کنسیشن دیے, اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو بری طرح سے اس کو فلاؤٹ کیا گیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ
کورٹ فی الحال اس طرف بالکل سنے نہیں اس بات کو، اور وہ فی الحال اس کیس کی دوسرے میرٹ کی طرف چلا جائے، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اس وقت نیب میں ہوں یا میں بھی نیب کا حصہ ہوتا تو پھر ہماری کوشش ہوتی کہ اگر ہمارا کیس اتنا سٹرونگ ہے تو پکڑ دھکڑ کی تو بعد میں پہلے ہم ان کی کنوکشن تو لے لیں اپیلوں میں. اگر ہم اپیلوں میں ان کی کنوکشن لے لیتے ہیں تو پھر تو لیجیٹمیسی بہت بڑھ جاتی ہے نا ان کو باہر سے لانے کے لیے. پھر تو ہم تمام اپنی ریسورسز بروئے کار لائیں گے ان کو باہر سے پکڑنے کے لیے، کیونکہ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو وہ سیاسی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ یہ سیاسی طور پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں. لیکن اگر کنوکشن ہو گئی تو پھر وہ کس طرح کہیں گے؟ پھر تو بلکہ پاکستان کی حکومت جو ہے زیادہ مضبوط ہوگی اور وہ رابطہ کر سکتی ہے. مگر اپیل کی سماعت کے لیے ملزم کو عدالت میں پیش ہونا تو ضروری ہے نا سر، وہ خود تو پیش ہو. دیکھ عدالتوں کے یہاں تک فیصلے ہیں کہ جہاں کسی کے خلاف اگر آپ نے کوئی غلط کیس بنا دیا ہے تو پھر اگر وہ فیوجیٹو فرام لا بھی ہے تو ہی از جسٹیفائڈ، یہاں تک بھی فیصلے آئے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اس وقت اگر آپ اپنی لیجیٹمیسی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو جو پروسیکیوشن ایجنسی ہے نیب، اس کو چاہیے کہ وہ ان کی پورا زور لگا دے کہ ان کی کنوکشن ہو تاکہ اپیلوں کا فیصلہ ہو. نیب تو لگا دے، لیکن عدالت، پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، عدالت جس نے کنسیشن دیا ہے، عدالت کے نے جس کو عدالت کے جو احکامات تھے ان کو بالائے طاق رکھا گیا ہے، اب عدالت کی بالکل اس سلسلے میں احکامات کی تکریم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا نواز شریف صاحب کی تقاریر میں اس عدالت کو بھی اور ان عدالتوں کو بہت شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت بولے کہ چلیں اس بات کو چھوڑ دیں سب کو؟ عدالتیں، اچھی عدالتیں جو ہے اپنی جو اس طرح کی تنقید کو وہ پرواہ بھی نہیں کرتی، وہ اپنے فیصلوں سے اپنا کردار جو ہے وہ دکھاتی ہیں اور ان کا کام ہے وہ فیصلے کر دیتی ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ بھی ہم نے فیصلہ کر دیا، اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. وہ بعد میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتی. اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی تھی، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب شہید ہیں، تو عدالتوں میں جب یہ معاملہ ہے کہ ان کو تو اب لوگ شہید بھی کہہ رہے ہیں تو عدالتوں نے کہا ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے، یہ ہمارے کرنے کی چیز نہیں. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.